बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम हज़ारा के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करते हैं। पब्लिक फोरम हज़ारा में हम बात करते हैं हज़ारा के लोगों की, क्योंकि पब्लिक फोरम जो है वो हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। वैसे तो ये प्रोग्राम केसर तनूरी साहब जो है वो होस्ट करते हैं, लेकिन आज वो मेरी जगह बैठे हुए हैं और मैं जो हूँ पब्लिक फोरम हज़ारा ये प्रोग्राम जो है वो होस्ट कर रहा हूँ। उस केस साहब से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज जो हमारे प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िला एबटाबाद में सुई गैस की फराहमी जो है वो अभी तक कुछ इलाकों में नहीं की गई है। साबका दौर में जो है वो जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे जो है वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने जो है वो गलियात, तनावल, हवेलियाँ और इसके अलावा शेरवान और मुख्तलिफ जो और इलाके हैं ज़िला एबटाबाद के, उनमें जो है वो गैस की फराहमी का वादा किया था। और उस वक्त के जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे, उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने जो है वो 51 करोड़ 80 लाख रुपए की तकरीबन जो है वो फंड मंजूर किए थे। और इन इलाकों में कहा गया कि जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस हवाले से हमारी जो है वो मुश्ताक गनी साहब से बात हो सके, जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। इसके अलावा कोशिश करेंगे जो है वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से भी गुफ्तगू करें, जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। इसके अलावा कोशिश करेंगे इस हवाले से हमारी बात हो सके कलंदर खान लोधी से भी। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर और एबटाबाद और पटवारियों के दरमियान एक जंग जारी है। और मामला ये है कि डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद जो हैं वो उनकी जानिब से एक लेटर जारी किया गया और कहा गया कि खुली कचहरी जो होगी उसके जो तमाम तर अखराजात होंगे वो पटवारी जो है वो महकमा माल से इन तमाम तर अखराजात की जो है वो अदायगी की जाएगी। लेकिन पटवारियों के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ये अखराजात जो हैं वो देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज भी किया गया। और उसके बाद जो है वो कलंदर खान लोधी जो सूबाई वज़ीर हैं महकमा माल के, उनकी जानिब से इस मामले को आपस में जो है वो मुतालबात जो है वो इनके हल की यकीन दहानी करवाई। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनकी जानिब से भी ज़ाहिर है पटवारियों का जो मौक़िफ़ है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस हवाले से हमारी डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से भी बात हो सके। और इसके अलावा जो है वो सदर अंजुमन पटवारियान एबटाबाद और चेयरमैन हज़ारा रीजन अंजुमन पटवारियान से भी हमारी बात हो सके। जो हमारा थर्ड सेगमेंट है उसमें हम आज बात करेंगे हरीपुर की तहसील हवेलियाँ की। वहाँ पे जो है वो सदीक अकबर चौक है, वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज का जो है वो काम मुकम्मल ताहाल नहीं हो सका है। और इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस हवाले से हमारी बात हो सके TMO हरीपुर और बाबर नवाज रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। तो कैसे साहब से तफसीली अभी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे साहब, सबसे पहले बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं आप मेरी जगह बैठे हुए हैं, मैं प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बताइए कैसी फीलिंग है आपकी। सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। जगह तब्दील होने से मैं समझता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हॉट सीट है और आज आप सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। आपने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून का जब दौर हुकूमत था 2013 से 2018 तक, और एबटाबाद के अंदर ख़ास तौर पे मेंबर कौमी असम्बली अब के और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कुछ इलाकों में जो उनका हल्का है उसके अंदर गैस की फराहमी के वादे किए थे। और उन्होंने अपने टाइम के अंदर 2013 से 18 तक का जो था उसके अंदर एक ख़ती रकम भी मुख्तस करवाई। और वहाँ पर कुछ इलाकों में हमने देखा कि ये वैसे कुछ टैक्टिक्स भी होती हैं, माजी में ऐसी प्रैक्टिस हमने देखी है कि आप मनसूबा का ऐलान करते हैं और उसके बाद आप उसकी जगह पे कुछ या तो आप अपनी कोई तख्ती लगा देते हैं, या फिर अगर कोई गैस का या कोई बिजली का मनसूबा होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं बिजली का होता है तो खंभे फेंकवा देते हैं। और अगर कोई गैस का मनसूबा है तो उसके आप गैस के जो पाइप हैं वो आपको रोड के दोनों तरफ पड़े हुए नज़र आएंगे। ऐसा ही इस मनसूबे के अंदर अब तक हमें नज़र आया। गलियात के अंदर जो गैस की पाइप लाइन का जो काम था काफ़ी हद तक उसको मुकम्मल किया गया। लेकिन आपने जिक्र किया एबटाबाद के इलाके लोअर तनावल का। एबटाबाद के अंदर लोअर तनावल के अंदर हमने देखा एबटाबाद से 35 किलोमीटर तक का ये जो सफ़र है, एबटाबाद से 35 किलोमीटर बदरिया अगर आप जाएँ शिमला हिल वाली तरफ से, तो ये खुदाई भी कुछ जगहों पे हमने देखी। और ये अब 2017 से 2020 मुकम्मल होने को है, 3 साल का अरसा हो गया। ये उस वक्त पाइप पिकवाए गए
روڈ کے دونوں اطراف. اور اس وقت جو ہے وہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کہا تھا کہ 2018 کے جو الیکشن ہوں گے اس سے قبل یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا. اب دیکھیں شاید وہ ان کے پاس کوئی پلان تھا, شاید وہ اس منصوبے کو مکمل کرنے کی شاید ان کی نیت بھی اور وہ چاہ بھی رہے ہوں کہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے, لیکن وہ منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. روڈ کے دونوں اطراف آج بھی وہ آپ کو بڑے بڑے پائپ تو نظر آئیں گے, اور کسی جگہ پہ کھدائی بھی ہوئی ہے. جب آپ نے کھدائی کر دی وہ روڈ تو ویسی تنگ ہے, اس پہ 2 گاڑیاں بیک وقت کراس نہیں کر سکتی. تو جب آپ نے دونوں اطراف اگر کھدائی کی ہے تو وہ کیسے لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. ٹریفک کی بھی ایشوز ہیں. ایک تو کھدائی سے مطلب گاڑیوں کا بھی مسئلہ ہے, ظاہر ہے روڈ کراس نہیں ہو سکتا, ڈبل وے جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو وہاں روڈ کے مطلب اس قدر حالت خراب ہو گئی ہے. وہ سارا آپ کو پتا ہے ہلی ایریا ہے, پہاڑی علاقہ ہے. جب بارش زیادہ ہوتی ہے خاص طور پہ گرمیوں کے اندر, جب مونسون کی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے. جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو وہ روڈ جو پہلے تنگ ہے اس کے اوپر اگر کوئی بڑی چٹانیں یا کوئی پتھر آگے گر جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اب 3 سالوں کے اندر وہ اتنا بڑا کام نہیں تھا. ایبٹ آباد سے شیروان تک 35 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے, اور 35 کلومیٹر میں بھی شروع کے 10-15 کلومیٹر تک آپ کو گیس جو ہے وہ ارشد راز سے وہاں پر موجود ہے. جو آگے کا ایریا ہے وہاں پر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے, کیونکہ حلقے کے لوگوں نے بہت دفعہ کہا جی کہ یہ ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس کے اوپر آپ توجہ دیں, اور پھر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے فنڈ بھی اناؤنس کیے, وہاں پر کام بھی کیا محکمہ سوئی گیس کے لوگوں نے. پھر ہم نے دیکھا کہ کئی سروے بھی ہوئے, پائپ بھی پھینکے گئے. اب تک اگر اس کا مکمل نہیں ہوا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سابق ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے ہم لوگ بات کر سکیں. اس کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی تو ہیں ابھی بھی نا. اب حالانکہ وہ حلقہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 اگر ہم لوگ بڑے نام لیں, الحاج قلندر خان لودھی صاحب ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور اس وقت وزیر مال بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایبٹ آباد سے ممبر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب, حالانکہ ان کا حلقہ نہیں لیکن پھر بھی وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں. اگر وہ چاہیں وہ انٹرسٹ لیں تو یہ کام مکمل ہو سکتا ہے. اگر مشتاق احمد غنی صاحب نہیں بھی دلچسپی لیتے, جن کا صوبائی حلقہ ہے الحاج قلندر خان لودھی صاحب, اگر وہ لیں تو اس کام کو مکمل کیا جا سکتا تھا. اب وجوہات جاننی ضروری ہیں کہ وجہ کیا ہے, کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا منصوبہ تھا شاید اس لیے آپ اس کو مکمل نہیں کرنا چاہ رہے, یا پھر آپ نے کبھی اس کے اوپر کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی, یا آپ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو یہ سہولت ملے. کیونکہ اگر وہاں پر یہ گیس کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ جو لوگوں کو ریلیف ملے گا, ایک تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگلات کی کٹائی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ابھی بھی کہتے ہیں جی کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا کے اندر رونما ہو رہی ہیں, پاکستان کا اس میں 5واں نمبر ہے. جب پاکستان کا 5واں نمبر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اربوں درخت لگائیں گے, اربوں درخت لگانے سے پاکستان کے اندر ہم لوگ اس تبدیلی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب آپ درخت لگانے کی بات کرتے ہیں, آپ بلین ٹری سونامی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ ادھر بھی ہم لوگ ہر جگہ آپ کو درخت لگا کے دیں گے. تو جب آپ وہاں پر سوئی گیس کی فراہمی لوگوں کو کر دیں گے, کیونکہ اب اس سردیوں کا سخت ترین سیزن ہے, سردیاں ہیں, شدید سردی پڑتی ہے, تو لوگ وہاں پہ جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں. جب جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں ذریعہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, اور آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں پر وہ پائپ جا کر پھینک دیے, تو ان پائپوں کو ڈال کے وہاں پر صرف کنیکشن ہی تو کرنا ہے. اگر کوئی اور رکاوٹ ہے تو اس کو سامنے لے کے آئیں, کیونکہ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اگر اس کو مکمل نہیں کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ سوئی گیس اور محکمہ کہ جو باقی ذمہ دار افسران ہیں ان کی کوتاہی ہے, ان کی غفلت ہے. اگر ان کو کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو سامنے لے کے آئیں. اچھا کہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, دیکھیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, بارہا ہم بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہزارہ کے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے خان جو ہیں وہ وہاں سے گزرے ہیں, اور موجودہ ہر مطلب دیکھیں اب گزشتہ ادوار میں دیکھا جائے تو گورنر لیول تک جو ہے وہ وہاں سے ہمارے منتخب ہوتے رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں تو وفاقی وزیر ہمارے ادھر ہیں, صوبائی وزیر ہیں, اسپیکر صوبائی اسمبلی ہے مشتاق غنی صاحب. اگر وہ کرنا چاہیں دیکھیں ان کے لیے تو مطلب یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی میں نے 2013 سے 18 تک کا جب بھی ذکر کرتا ہوں نا, 2013 سے 2018 تک جب مسلم لیگ نون کی وفاق کے اندر حکومت تھی, صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم لوگ 2 طرفہ فائدے حاصل کر سکتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر یہی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر خیبر پختونخوا جو تھے مہتاب عباسی صاحب تھے. تو آپ کے پاس سینٹ میں بھی نمائندگی تھی, آپ کے پاس قومی اسمبلی میں بھی اچھی نمائندگی تھی, آپ کی صوبے کے اندر بھی چلتی تھی. اس کے علاوہ پھر آپ اگر دیکھیں تو یہ الحاج قلندر خان لودھی صاحب اس وقت بھی صوبائی وزیر تھے, لیکن جب اس وقت ان سے سوال کیا جاتا تو یہ کہتے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت معاملات بہت ڈسٹرب ہیں, کنٹرول میں چیزیں ہماری نہیں ہیں, وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہ جو بلیم گیم ہے نا, یہ ہم لوگ شروع سے دیکھتے آتے ہیں کہ ایک کے سر سے اتری دوسرے کے سر پہ ڈال دی, دوسرے سر سے اتری تیسرے کے سر پہ ڈال دی. تو حکومتوں میں ان کا حصہ ہمیشہ سے رہا.
अच्छे ओहदों पर ये लोग फाइज रहे, अगर इलाके की खिदमत नहीं कर सके या अगर इलाके को फायदा नहीं पहुंच सका तो ये इनका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। और फिर वही बात है कि आपने कोई एहसान नहीं करना किसी के ऊपर, आप लोगों के पास जाते हैं, उनको आस उम्मीद दिलासे देते हैं कि आपके मसाइल को हल किया जाएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको वोट देते हैं, सख्त तरीन हालात भी होते हैं इलेक्शन के अंदर। हमने बात का देखा कि बारिशें हो रही होती हैं और उन इलाकों में आपको पता है कि ठंड और जो सर्दी की शिद्दत वो ज़्यादा होती है। इसके बावजूद अगर लोग घरों से निकलते हैं, आपको वोट कास्ट करते हैं, तो फिर आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि उसको अदा करें। और जब हम लोग सरदारों और खानों का बड़ों का जिक्र करते हैं ना, नो डाउट कि वहाँ पर बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े खान मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं समझता हूँ कि जारी कस से आगे उनकी नहीं चलती। जारी कस तक जहाँ पर हज़ारा का एंड होता है, उसके बाद वो अपने काम के लिए भी किसी और की सिफारिश तलाश कर रहे होते हैं। जिस तरह मतलब हमने भी देखा कि अब लोग सुबह हज़ारा बनाएंगे, अभी उनको मतलब वो कुछ बात कर लें, वो कहते हैं हज़ारा का सुबह हज़ारा कहा करें, सूबे को तो बड़ी बात, मतलब अब देखें उसी तरह की बात है। और कोशिश करेंगे कैसे साहब हमारी जो है वो जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब, उनसे भी हमारी बात हो सके। और कोशिश करेंगे जो हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है मुश्ताक गनी साहब, उनसे भी हमारी बात हो सके। कलंदर खान लोधी ज़ाहिर है वो भी इस वक्त सूबाई जो है वो वज़ीर हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात हो सके। हमारी ज़ाहिर जो है वो साबका एतबार में मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने इस मंसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन हमने देखा है अभी तो इलेक्शन भी ज़ाहिर है गुजर चुके हैं, अभी तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हम लोग हुकूमत में नहीं है, लेकिन उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, आप साबिक डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन क्यों इस पाया तकमील नहीं हो सकता? और अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया है जी सब के नंबर जो हैं वो बंद आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने कि मैं प्रोग्राम में लाइव आके अपना मौक़िफ़ शेयर करूंगा, लेकिन अभी जो है वो प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताया है कि उनके जो है वो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब का भी नंबर जो है वो स्टिल बंद आ रहा है। इसके अलावा मुश्ताक अहमद गनी साहब, उन्होंने भी ज़ाहिर कमिटमेंट, उनसे तो हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं हमारी बात हो सके, उनका मौक़िफ़ हम ले सकें। कैसे साहब अक्सर चूँकि वो होस्ट करते हैं और वो अक्सर जिक्र करते हैं, हम जिक्र करते हैं कि वो लोग आएँ अपना मौक़िफ़ शेयर करें, शायद हमसे कोई जिस तरह हम जो है वो चीज़ों को शेयर हम चीज़ों को देखते हैं शायद चीज़ें वैसी नज़र ना आती हों, जिस तरह से वहाँ के लोग चीज़ों को देखते हैं शायद वैसी ना हो, शायद वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जिसमें मैं फिर कहूँगा हमारे जिम्मेदार लोग, हमारे मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सेनेट के अंदर हैं, तो अगर आप ऐसे भागेंगे तो फिर ये किसी मसले का हल नहीं है। मैं यहाँ पर फिर सदी की बात करना चाहूँगा कि K2 टेलीविजन का ये जो प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा, ये हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। लोग देखते हैं, लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि इन लोगों को, इन जिम्मेदार लोगों को जगाना, इनसे बात करनी, लोगों की इश्यूज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग उसके ऊपर पूरा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पूरा उतरें। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि अब जब भी हमने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, बाज़ औक़ात आते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा होने से मुराद ये है कि हमें दो तरफा मौक़िफ़ लेने में आसानी हो जाती है, अवाम का भी हमारे पास मौक़िफ़ होता है और जब जिम्मेदारों की बात करते हैं वो भी अपना कोई प्लान दे देते हैं। और कैसे साहब कमिटमेंट पहले कर देते हैं कि हम लोग आएंगे प्रोग्राम में, लेकिन कमिटमेंट पूरी करना, देखें करना, कमिटमेंट करना और कमिटमेंट पूरी करना में बड़ा फ़र्क है। एक बंदा एक जिम्मेदारी लेता है, एक बंदा एक बात करता है, तो उसको उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर बंदूकें लेकर तो बैठे नहीं हैं, हम लोग तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो मंसूबे शुरू किए गए थे इसके ऊपर आप कम से कम अपना मौक़िफ़ तो दे दें, अगर आपके पास कोई मालूमात हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों को तो पता ही नहीं होता चीज़ों का। आप लोग अगर कुछ पता होता भी है तो फिर आपका या तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको कोई बेहतर नहीं कर सकते, या आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोग फिर उन्हीं लोगों के या तो कोई खंबे लगा देते हैं या कोई ट्रांसफार्मर लगवा देते हैं या फिर कोई वहाँ पर बोर करवा देते हैं। तो ये चीज़ें तो कम से कम ऐसे नहीं चलेंगी ना कि कुछ लोगों को आपने खुश कर दिया, कुछ लोगों की आपने बात सुन ली, तो बाकी जो लोग हैं, जो इज्तिमाई मसला है लोगों का, वो वहीं का वहीं पड़ा रहे। इस मसले के ऊपर आपको आना होगा और मैं चाहूँगा कि महकमा सुई गैस सेप्टाबाद के अगर कोई जिम्मेदार लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं तो काइंडली ये ज़रूर बताइए कि आज हमने सदीक आपने कोशिश की होगी, मैं समझता हूँ कि जो महकमा सुई गैस के कुछ अफसरान हैं या उनके जो PRO हैं या जो उनके तर्जमान हैं उनसे बात करने की, तो उनका भी जो फ़ोन है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है, या बाज़ इदारों के अंदर कोई आपका तर्जुमान है ही नहीं है। आप किसी को आपने रखा ही नहीं है कोई किसी मसले को
اوپر بات کر سکے. تو آج کل الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل چیزیں چھپی نہیں سکتی, آج کل چیزیں لوگوں کے سامنے جاتی ہیں. آپ لوگوں کی آنکھوں کے آگے ہاتھ, لوگوں کے کانوں کے اندر انگلیاں نہیں دے سکتے ہیں. لوگ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں, لوگ سب چیزوں کو جانتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی آپ کو ان تمام تر چیزوں کے جوابات دینے ہوں گے, آپ دیں گے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے, آپ نے منتخب ہونا ہے, آپ نے لوگوں کو پھر کوئی لالی پاپ دینا ہے, تو کم از کم کچھ چیزیں تو کر کے دینا. بتائیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون کرے گا. وہ جو پائپ پھینکے گئے ہیں پچھلے 3-4 سال سے, ان کو کھڈے کھود کے ان کے اندر ڈالنا ہے یا پھر ان کو واپس کر دینا ہے. کہ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے, یا آپ کے پاس کوئی آپ کی ول نہیں ہے. آپ کو کچھ تو جواب دینا ہوگا, آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا کیسر صاحب, ہم نے دیکھا ہے یہ صرف ایبٹ آباد کے اندر اس طرح کا ہم نے, بلکہ ضلع مانسیرہ کے اندر بھی ایسی سابق ادوار میں وہاں پر بھی اسی طرح کیا گیا. وہاں پہ چونکہ کیپٹن صفدر صاحب تھے, تو کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کئی علاقوں میں اس طرح مانسیرہ کے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر گیس کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پر بھی. مانسیرہ سے ایک کالر ہیں, پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال تھی ایک ڈراپ ہو گئی. کیسے صاحب ہم بات کر رہے تھے ضلع مانسیرہ سے. دیکھیں جی, محرومیہ صدیق, چاہے وہ مانسیرہ ہو, چاہے وہ ایبٹ آباد ہو, چاہے وہ ہری پور ہو, میں اکثر ذکر کرتا ہوں. پھر دیکھیں ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرہ, تو پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیولپ ایریاز ہیں, یہ ڈیولپ ڈسٹرکٹس ہیں. اس سے آگے چلے جائیں, آپ بٹگرام جائیں, آپ کوہستان جائیں, آپ تورغر میں جائیں, تو وہاں پر تو لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. حالانکہ ان ڈسٹرکٹس کے اندر بھی کوئی اتنی بہترین چیزیں کام نہیں کر رہی, لیکن چلیں اگر ہم لوگ کمپیریزن نہیں کرتے ہیں تو ان 3 اضلاع سے یہ 3 اضلاع بہت بہتر ہیں. لیکن اب کرنا کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے تو کام نہیں کرنا نا, میرے اور آپ کی تو یہ ذمہ داری ہے نہیں ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں. ہم لوگ کم از کم لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں, ہم لوگ چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں, ہم لوگ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اب جو منتخب نمائندوں کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں, اور میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جب کوئی ایک بٹگرام کا, کوئی الائی کا, کوئی مانسیرہ کا, کوئی نواب, کوئی خان, کوئی سردار نکلتا ہے نا, تو وہ اپنے ایریے میں تو اس کی وہ سرداری و نوابی اور خانگی قائم رہتی ہے. لیکن وہ جب جاری کس کراس کرتا ہے نا, جاری کس ہزارہ کا لاسٹ پوائنٹ ہے جہاں سے پنجاب کی باؤنڈری سٹارٹ ہو جاتی ہے, حسن ابدال اور باقی آگے ٹیکسلا, واکنڈ, آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں نا, اس کے بعد ان کو کوئی نہیں جانتا, ان کی کوئی سے نہیں ہے. اپنے کام کرنے کے لیے بھی پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, اپروچ تلاش کرتے ہیں کہ یار کسی, یہ حالت ہے ہماری, یہ ہمارے منتخب نمائندوں کی یہ پوزیشن ہے کہ جب آپ نے کوئی جائز کام بھی کروانا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے, آپ نے کس سورس کو یوز کرنا ہے یا کون سا طریقہ کار اپلائی کرنا ہے. کیسے اب اس حوالے سے تو عوام کو سوچنا چاہیے نا. دیکھیں اس طرح کے نااہل لوگوں کو منتخب عوام کیا سوچے گی, عوام کیا سوچ سکتی ہے؟ عوام یہی سوچ سکتی ہے نا کہ مجھے آپ آ کے کہیں گے کہ میں آپ کی تمام تر چیزوں کو بہتر کروں گا, آپ کے معاملات کو حل کروں گا, تو میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. میرے پاس اگر کوئی ایک لائن لگی ہو نا, ایک قطار ہو کہ اس کے اندر میں نے چوز کرنا ہے کہ کون سا آپشن میرے لیے بہتر رہے گا, پھر تو میں کچھ سوچ وچار کروں. جب میرے پاس نام ہی 3 آئیں گے, 3 ناموں سے میں کسی ایک کو مجبوری ہے, یا تو میری کوئی رشتہ داری ہوگی, کوئی تعلق داری ہوگی, کوئی میرا دوست یار مجھے کہہ دے گا نہیں یار آپ نے. بعد سے ایک کالر ان کے. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہر ہفتے دیکھ رہتے ہیں. یہ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں, یہ مرتضیٰ جو ہے نا, جی جی, یہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے. جھوٹا ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں, اس میں لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں اور وعدہ وفا نہیں کر رہا ہے. اور یہ جو آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے نا, یہ پروگرام, یہ اس کی کا نام لوں گا اس کی قوم سے, راج قوم سے, سردار یعقوب کا منصوبہ کیا ہوا ہے, اس نے روکا ہوا آج 10 سال سے. یہ ایسا جھوٹا آدمی ہے. نہیں دیکھیں, کسی کے بارے میں جھوٹے سچے ہونے کی بات ہم لوگ تو نہیں کر سکتے, کون جھوٹا ہے کون سچا, لیکن ہم لوگ فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے شروع کروائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کام ہوگا, اور کافی حد تک ہم نے دیکھا بھی چیزوں کو کہ وہاں پر پائپ لائن جو ڈالنی تھی, جو گیس کی پائپ ڈالنی تھی, وہ وہاں پر کھدائی بھی ہوئی, وہاں پر پائپ بھی لا کے روڈ کے اوپر پھینک دیے گئے, لیکن وہ کام آگے کیوں نہیں بڑھا. ہم لوگ اس وقت بات کریں سوئی گیس کی سپلائی کے حوالے سے, جو جن علاقوں میں ایبٹ آباد کے اندر گیس کی سپلائی نہیں تھی, یا جہاں پر گیس پائپ لائنیں نہیں تھی. بات یہ ہے کہ پائپ وہ انہوں نے لائنیں ڈال دی, آگے الیکشن کے لیے انہوں نے اپنا پروگرام بنائے ہوئے, آگے الیکشن آئے گا, لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, الیکشن دے رہے ہیں, گیس دے رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کو. دیکھیں ہم لوگ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن کارڈ کھیلا تھا ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ کہ میں 2017 میں وہاں پر گیس کے منصوبوں کا جو ہے نا افتتاح کر دوں گا, یا میں گیس کے منصوبے اناؤنس کر دوں گا, تو پھر 2018 میں وہ قومی اسمبلی کے دوبارہ ممبر بھی بن گئے. اور اگر
یہ کارڈ ہی تھا اور اس کے اوپر کام نہیں ہونا تھا، یا باقی جو منتخب نمائندے ہیں یا جو صوبائی حکومت ہے یا جو ہمارے ایبٹ آباد کے باقی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں وہ ان کو آ کے ایکسپوز کریں، وہ بتائیں تو صحیح نا کہ یہ منصوبہ صرف انہوں نے ایک اپنے صرف الیکشن کے لیے کھیلا تھا اور یہ کارڈ ویسے انہوں نے اس وقت اناؤنس کر دیا تھا، ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں، ہم تو اس کو بنا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں آگے ان کا کام ہے بتانا، وہ تو خود چھپتے پھرتے ہیں، وہ تو خود سامنے نہیں آتے، وہ تو بات نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ایک کام انہوں نے شروع کروایا، وہاں پر کروڑوں روپے کے وہ پائپ ہیں، کروڑوں روپے کے پائپ، لیکن وہ پائپ زنگ ان کو لگ رہا ہے، اور وہ محکمہ سوئی گیس کا جو عملہ ہے، جو ذمہ دار افسران ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ پھر آ کے بتا دیں گے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم لوگ اس کو کیسے مکمل کریں، لیکن بتائیں تو صحیح، اس کو ان کو آ کے ایکسپوز تو کریں یہ سب لوگ۔ بالکل، یہ تو ان کا دیکھیں کیسے صاحب، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ محکمہ سوئی گیس، اب یہ کام تو محکمے کا بنتا ہے نا، دیکھیں اب 3 سال ہو گئے ہیں، وہ جس طرح آپ نے بھی کہا زنگ آلود ہو گئے، ان کو زنگ لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں، ہمارے اسپیکر وہاں سے ہیں، ہمارے وفاقی وزیر ہزارہ سے ہیں، ہمارے صوبائی وزیر وہاں سے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن پھر کون کریں گے؟ دیکھیں ان کے ساتھ وزیر لگ گیا، ان کے ساتھ اسپیکر لگ گیا، ان کے لیے کافی ہے، ان کی ایک جو منصرت سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے؟ اوپر کام کوئی نہیں ہوا۔ جی سر السلام علیکم، جی بولیے۔ اوکے جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے جی، کیسا آپ بات کر رہے تھے؟ اچھا، میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی کے ساتھ اسپیکر لگ گیا، کسی کے ساتھ وزیر لگ گیا، کوئی سینیٹر بن گیا اور کوئی گورنری کے مزے لے کے گھر چلا گیا۔ اب ان کی پروفائل کے اندر یہ جو ٹائٹلز ہیں نا، یہ تو انہوں نے اپنے لیے لائف ٹائم کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیے، لیکن اور پھر انہی کی نسلیں جو آئندہ آنے والی نسلیں وہ بھی کیش کریں گے جی کہ وہ گورنر صاحب کا پوتا ہے، وہ گورنر صاحب کا جو ہے نا بیٹا ہے، وہ اسپیکر صاحب کا پوتا ہے، وہ اسپیکر صاحب کا بیٹا ہے، یہ ان کی اولادیں آگے ان کے ناموں کو استعمال کریں گی۔ لیکن جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بات 2 الفاظ کے اندر سمجھا دی کہ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں نا، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ کر کے دکھائیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہیں تو میری بات یہ بڑی درست ہے کہ جب آپ اپنے ڈویژن سے نکلتے ہیں نا، اور پشاور کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جب آپ اپنے صوبائی دارالحکومت میں جاتے ہیں تو تب بھی آپ کی کوئی نہیں سنتا، تب بھی آپ کی کوئی نہیں چلتی، اور پھر جب آپ وفاق کی طرف رخ کرتے ہیں تو جاری کس کراس کرتے ہیں تو بس آپ اپنی خانگی، اپنی سرداری، اپنی نوابی وہیں پر چھوڑ آتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے آگے آپ کی کوئی سے نہیں ہے، آپ کی کوئی معاملات نہیں ہے۔ اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو کر کے دکھائیں، پھر دیکھیں رسپانس کیا ملتا ہے وہاں کے لوگوں کا، وہ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کو بھی وہ ویلیو کروائیں گے، پھر آپ کی بھی عزت کا وہ خیال رکھیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر آج آپ کہہ دینا ماں سوائے آپ کے رشتہ داریوں کے، ماں سوائے آپ کے کوئی بہت زیادہ قریبی لوگ ہوں، یا ماں سوائے آپ کے وہ کچھ جو کہتے ہیں نا، کچھ ایسے بھی سپورٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ووٹرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی کرے نہ کرے کچھ بھی لیکن میں اس کے ساتھ ہوں، کچھ لوگوں کو نکال کے آپ کے ساتھ اگر کوئی آج کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا، اور آپ کو کہا جائے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ وفاق کی طرف آئیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کے ساتھ 20 لوگوں سے زیادہ دل سے آنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا جو واقعی آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، جو واقعی آپ کے لیے آئیں گے۔ ووٹ تو آپ لاکھوں میں لیتے ہیں، ووٹ تو آپ اتنی بڑی بڑی لیڈ لے کے آتے ہیں، تو یہ معاملات کیا ہیں؟ ان معاملات کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ کر کے دیں گے، آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، آپ لوگوں کے معاملات کو سدھاریں گے، تو یہ لوگ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ۔ بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ضلع ایبٹ آباد میں سوئی گیس کے حوالے سے، اور کوشش کرتے رہیں گے ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ ان تمام تر جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان سے بات ہو سکے۔ اب اپنے نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھیں گے، اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد اور جو پٹواریوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ کیا معاملہ ہے، اس تمام تر معاملے پر ابھی بات کریں کہ کیسے صاحب بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ ظاہر ایک طرف ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جو کھلی کچہری کے اخراجات ہوں گے وہ پٹواری دیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا کہ محکمہ مال کے جو ذمہ دار افسران، اور پھر محکمہ مال کے ذمہ دار افسران میں ایک افسر ہوتا ہے پٹواری۔ پٹواری جو ہے وہ پہلے 5ویں اسکیل میں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے افسران کو جو ہے نا گھٹنوں کے بل کر دیتا ہے، اور یہ بات بڑی درست ہے
یہ سب سے طاقتور افسر ہوتا ہے، 5ویں اسکیل میں ہوتا ہے، لیکن اس نے جب بھی کسی کو اپنے زمین کے معاملات کے لیے جانا ہو یا زمین اپنے نام کروانی ہو یا بیچنی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو پھر آپ پٹواری کے رحم و کرم پر ہیں، وہ آپ کا جا کر موقع دیکھے گا، پھر آپ کی رپورٹ بنائے گا، پھر اور چیزیں مختلف قسم کے جو ہے نا ہیلے بانے. ہمیشہ سے ان کے اوپر الزام رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کرپٹ ہوتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں اور بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں کرتے. اور ہمارے ذاتی تجربات بھی ایسے ہیں، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں سارے معاملات کے بغیر پیسوں کے تو پٹواری آپ کو ملتے نہیں. اس نے اپنا منشی بٹھایا ہوتا ہے تو آپ اگر چکر لگاتے رہیں تو پٹواری صاحب تو ہیں نہیں جی، وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، کسی کی نشاندہی کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ بدنام ہیں، بدنام پہلے سے ہیں. اور اب جو ایک چیز ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر، کیونکہ براہ راست ان کا جو افسر ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہی ہوتا ہے، براہ راست اسی کو یہ رپورٹ کرتے ہیں. تو اب کھلی کچہریوں کا انعقاد اگر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے کرنا ہے تو ظاہری بات ہے کھلی کچہری کے انعقاد کے لیے آپ کچھ وسائل تو چاہیے. جیسا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فونک لائن پر محمد حنیف خان، آپ صدر انجمن پٹواریان ایبٹ آباد ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی. تھینک یو جی. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جو کھلی کچہری کے اخراجات ہوں گے وہ آپ لوگوں کو دینے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے انکار، مطلب وجہ کیا ہے، کیوں انکار کر دیا گیا؟ پہلے صدیق یہ بھی حنیف صاحب یہ بھی کنفرم کر دیجئے گا کہ واقعی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی بالکل نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جی. ہر منتھ تقریباً 3 سے 4 کھلی کچہریاں ہوتی ہیں. اچھا. تو کھلی کچہریوں کا ظاہر گورنمنٹ نے ایک پالیسی کی ہے، دربار لگائے ہیں تو اس کے لیے فنڈ بھی ہوتا ہوگا ڈپٹی کمشنر کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو ہم تو تنخواہ دار طبقے ہیں، ہماری تو مہینے کی سیلری ہوتی ہے، تنخواہ سے تو وہ کس طرح کریں نا. یہ کھلی کچہری کی بھی بات نہیں ہے جی، ایڈیشنل ڈیوٹیز اور بھی بہت زیادہ ہیں. جس طرح کھلی کچہری ہے، پولیو کی ڈیوٹی ہے، کوارنٹائن سینٹر ہے، پھر احساس پروگرام ہے، پی ڈی ایم اے کی پروویژن جو راشن سپورٹ وزٹنگ ہے، کورونا سسپیکٹڈ ویریفیکیشن ہے، کورونا پازیٹیو پیشنٹ ہیں، نیگیٹو پیشنٹ آئے ہیں، ان کی جو ہم نے ڈیٹا دینا ہوتا ہے جی، اور ان کا ہاؤس سیلنگ ریٹنگ پروویژن یہ دینی ہوتی ہے. اور پھر کورونا پیشنٹ کے لیے گریو ڈگنگ اینڈ بریل سپرویژن، اس پہ بھی خرچے آتے ہیں جی، جانا پڑتا ہے جی. تو یہ ساری ڈیوٹی پھر سینسز آ جاتے ہیں اس میں سے، یہ ڈیوٹیاں یہ ساری ہم سے لے رہے ہیں. اچھا حنیف صاحب یہ بتائیں اس نوٹیفیکیشن کے اندر جو ڈپٹی کمشنر آفس سے جاری ہوا، آپ کو کیا ہدایات جاری کی گئی کہ جو یہ کھلی کچہری کے اخراجات ہیں، جو باقی آپ نے ڈیوٹیز کا بتایا، ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ آپ نے مینیج کرنے ہیں؟ اس کے اندر یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا؟ اگر لکھا ہوا تھا تو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے وہ معاملات کیسے مینیج کرنے ہیں؟ اپنی تنخواہوں سے کرنے ہیں، اپنے اخراجات کو کم کر کے کرنے ہیں، یا کیسے کرتے ہیں؟ تنخواہوں سے کرنی ہوتی ہیں. لامالا ہمارے ایسے پٹواری ہیں جنہوں نے اب بھی لوگوں کا ادار لینا ہے، ادار پہ چیزیں لے کے گئے ہیں، کراکری لے کے گئے ہیں، چیئرز، کرسیاں، شمیانے، ٹینٹ، یہ چیزیں لے کے گئے ہیں. تو یہ یا ماضی کی پریکٹس سے، یا میں بڑی معذرت کے ساتھ پٹواریوں کے حوالے سے یہ بات زبان زد عام ہے کہ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ بغیر پیسے کے تو پٹواری بات ہی نہیں کرتا، اور جو رشوت ستانی ہے وہ اس محکمہ مال کے اندر سب سے زیادہ ہے. شاید یہ چیز دیکھتے ہوئے آپ کو یہ ذمہ داریاں دی گئی، یا کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اب پٹواری جو ہے محکمہ مال کا ایک بنیادی اکائی ہے نا. جی جی. سب سے نیچے والا طبقہ ہے. لیکن کہتے ہیں یہ نیچے والا، حنیف صاحب معذرت کہتے ہیں نیچے والا سب سے تگڑا ہے. آپ میری بات سمجھ لیں، میرا پوائنٹ نا. ٹھیک ہے، 2001 میں ڈیولوشن ہو گئی، تمام محکمے ڈیزالو ہو گئی، ہر محکمہ اپنے اپنے باس کے نیچے چلا گیا. جوڈیشری بھی ڈپٹی کمشنر کے ماتحت تھی، ایجوکیشن بھی تھی، ہیلتھ بھی تھا، پولیس بھی تھا، 18 محکمے ماتحت تھے. 2001 کے ان 17 محکموں کو دیکھیں کہاں تھے، آج کہاں ہیں. ایک واحد پٹواری جو بیوروکریسی نے جان بوجھ کے چھوٹا ملازم بدنام کرنے کے لیے اپنے ماتحت رکھ لیا. ان کی بھی ڈیولوشن ہونی چاہیے تھی. پیپروں میں ڈیولوشن ہماری بھی ہے. اب ہماری بات سنتا کوئی نہیں ہے. لیبل ہمارے پاس لگ گیا ہے جی کرپشن کا. اب یہی چیزیں مجھے بتائیں جو ہم پٹواری سے وہ لے رہے ہیں زبردستی، بےگار لے رہے ہیں. یہ اگر ڈپٹی کمشنر کو خود کرنی پڑے، اس کے عملے کو کرنی پڑے، تو بدنام وہ ہوگا نا. تو وہ بدنامی ہمارے سر ڈال رہے ہیں.
مطلب کہ میں نے جس طرح سے آپ سے ذکر کیا معذرت کے ساتھ کہ ماضی میں ایسی کوئی پریکٹس رہی ہوگی نا کہ ڈپٹی کمشنر کو یا ذمہ دار افسران کو خوش کرنے کے لیے پٹواری یہ سب کچھ کرتے رہے ہوں گے، تو شاید انہوں نے اسی پریکٹس کو دوبارہ نافذ عمل کر دیا۔ دیکھیں ہمارے محکمے کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، 1872 سے جو قانون چلا تھا انگریز نے بنایا تھا، 200-250 سال سے آج تک ہمارا محکمہ چل رہا ہے نا، 200-250 سال پرانی قوانین پہ چل رہا ہے۔ آج تک اس بارے میں قانون سازی مجھے پورے پاکستان میں ہمارے ریونیو منسٹر ایک ٹینور میں 3-3 4-4 بڑی شوق سے ریونیو کا محکمہ لیتے ہیں، کوئی آج ایک قانون سازی بتا دیں، اٹھا کے ہمارے صوبے سے ہی بتا دیں کہ محکمہ مال کے بارے میں کوئی ایک قانون سازی کی ہے انہوں نے۔ کوئی کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی کہ محکمہ مال کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، آج بھی آپ وہ موٹے موٹے رجسٹر لے کے موٹی فائلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پہ بیٹھے ہیں؟ بالکل ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، اب موازنہ کر لیں 2004 سے 2009 سے آنورڈ کمپیوٹرائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پچھلا موازنہ نہ کریں، 2009 سے آنورڈ ہمارا موازنہ کمپیوٹرائزیشن والوں کے ساتھ کر لیں، ان کو کیا کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، ہمیں کیا مل رہے ہیں، ہم کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہیں، وہی پیرالل محکمہ انہوں نے بنایا ہے وہ کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، وہ عوام کو کتنی سہولت دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں موازنہ کر لینا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو چھٹیوں کی درخواستیں دینے کا پلان کیا ہے، اگر چھٹی منظور نہیں ہوتی تو پھر اگلا آپ کا پلان کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ دیکھیں جی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے نا انتہائی جونیئر موسٹ ہیں، ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے زیادہ مسائل ہیں ہمارے لوکل سطح پہ، ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ان کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ نہیں، سازش کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ کسی دن آپ اپنے لائیو فورم میں ہمیں بھی بلائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی بلائیں۔ اب ہمارے اتنے مسائل چل رہے ہیں، اب کمشنر بیٹھے ہیں نا جی ڈویژن میں، آج تک کمشنر صاحب نے کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا حنیف صاحب آپ سے کوئی بیٹھا ہے نا۔ اچھا حنیف صاحب آپ سے قلندر خان لودھی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ان کے مطالبات کے جو ہے وہ حل کی یقین دہانی کرواتے ہیں، ان سے کچھ بات ہوئی آپ کی؟ جی لودھی صاحب کے ساتھ تو ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے نا جی آمنے سامنے نا، ہمارے 3-4 سال سے پوسٹیں خالی ہیں پٹواریوں کی نا، ریٹائرمنٹ پہ خالی ہوتی ہیں، اس پہ بھرتی کرنے میں مجھے بتائیں کہ کیا قانون سازی چاہیے یا ڈپٹی کمشنر کو کیا ہیلپ چاہیے؟ لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، سیٹیں خالی ہیں، پرماننٹ سیٹیں خالی ہیں، ڈوئل چارج لوگوں کے پاس ہیں، ڈبل چارج، وہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ بھرتی کیوں نہیں کرتے اس پہ سیٹ پہ؟ کوئی ان کو قانونی رکاوٹ ہے، آپ ڈی سی صاحب سے پوچھیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں لوگوں کو بھرتی کرتے؟ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں۔ حنیف صاحب ہم لوگ ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد حنیف خان صدر انجمن پٹواریان ایبٹ آباد ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا کیسے صاحب، جس طرح حنیف صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اب فوٹیجز بھی جو ہیں وہ پلے ہو رہی ہیں ہماری اسکرین پر، ان کی ہم نے دیکھا ہے بلڈنگز بھی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور ابھی تک یہ لوگ جو ہیں کرسیاں ان کو دیکھیں وہ پرانا چھوڑ دیں، ہم لوگ پٹواریوں کو جانتے ہیں یا پٹواریوں کے پاس کیا وسائل ہیں یہ ہمیں بھی پتا ہے، اور کس سسٹم میں وہ کام کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے، اور پٹواری بدنام بھی اسی وجہ سے ہیں کہ پٹواری جو ہے، میں نے پہلے اس سے کہا کہ 5ویں اسکیل کا ایک چھوٹا جونیئر ملازم ہوتا ہے، لیکن وہ سب سے تگڑا سب سے طاقتور اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر کسی نے جانا ہے اپنی زمین کے معاملات کے اندر، تو وہ بدنام بھی ہیں۔ اور ماضی کی اگر پریکٹس کو دیکھتے ہوئے، اگر میں نے جس سے پہلے ذکر کیا کہ وہ شاید ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی یہی کہا ہوگا کہ چلیں جی کہ اب ہماری جو کھلی کچہری ہیں، جو ہمارے معاملات ہوں گے ان کے اخراجات آپ اٹھائیں، اور یہ بالکل قانوناً غلط کام ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر اس کو نوٹیفیکیشن کیا، تو ان کو تو آپ کو تو ان کے خلاف کورٹ چلے جانا چاہیے تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ اپنی جیب سے، ہمارے پاس تو کوئی فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے، فنڈز تو ڈپٹی کمشنر اور ضلع کے بادشاہ کے پاس ناجائز استعمال کیا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر نوٹیفیکیشن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنی کھلی کچہریاں اگر لگیں گی، اور اس کو ظاہری بات ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کریں گے، ڈپٹی کمشنر صاحب اگر کھلی کچہری لگائیں گے، اس کے اخراجات میں اور آپ یا پٹواری یا جو ان کے ماتحت عملہ ہے وہ کیوں برداشت کرے گا؟ بھائی یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کچہری آپ کی ہو، نمبر آپ اپنے بنائیں، آپ اپنی کارکردگی دکھائیں لوگوں کے آگے، اور خرچے کوئی اور اٹھائے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے 3-4 کچہریاں کی ہیں،
اور اس کے جو بلز ہیں, جو اس کی واجبات ہیں, وہ ابھی تک ہمارے جو ساتھ کے پٹواریوں نہیں ادا کر سکے. پہلے تو آپ کو وہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا جو پہلے آپ نے ذمہ داری اٹھائی. ظاہری بات ہے, بڑا افسر کہے گا تو چھوٹے کو ماننی پڑے گی, مان لیا آپ نے. اب اگر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا تو قانوناً یہ بالکل غلط ہے. اس میں قانون میں یا آپ کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایسے اپنے ماتحت عملے کو اختیارات پاس کریں کہ آپ یہ کام کریں گے, اور آپ جیب سے کریں یا جہاں سے بھی کریں. اگر تو آپ نے ان کو فنڈ دیا ہو تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس فنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں, وہ اس فنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی, سجاد خان بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی سجاد صاحب, کیا کہیں گے؟ میں یہ تو ڈی سی کو تو نہیں جانتا, یہ جو صاحب بول رہے تھے یہ تو ایسے دودھ کے دلے ہیں. آپ پٹواریوں کو آپ سب جانتے ہیں, یہ تو کرسی پہ بیٹھتے بھی نہیں, ان کے پاس ایک فرش ہوتا ہے, اس فرش کی جو سلائی بچھی ہوتی ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. صدر ایوب جیسا اسٹرانگ پریزیڈنٹ تھا, اور وہ جب آیا ریحانہ تو اسے سب سے پہلے ڈی سی ایبٹ آباد کو سو کے بلایا, بہت مشہور واقعہ ہے. اس کو کہا یار میں تو ریحانے میں میری زمینیں کہیں وہ کسی کو نہ دے دو. یہ سارے پٹواریوں کے پلازے بنے ہوئے ہیں, ایبٹ آباد میں جائیں سرچ کریں. یہ فضول میرے جیسے غریب عوام کو تو تنگ کرتے ہیں. یہ اب بھی نہ کوئی, وہ عمران خان کے 2-4 مہینے کوئی کمیشن کا چکر چلا تھا, ان کے پوری ہولڈنگز ہیں. یہ کہتے ہیں ڈی سی وہ ہے, ڈی سی تو کھلی کچہری کر رہی ہے, وہ تو سرکاری خرچہ ہوتا ہے, اس پہ کیا بات ہے, اور اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں. یہ سارا غلط بول رہے ہیں, یہ مافیا ہے اور یہ چھوڑ نہیں رہے. ان سے کہیں سجاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں کرپشن اور یہ ماضی کے جو قصے ہیں ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے, لیکن ایک ضلع کا بادشاہ ڈپٹی کمشنر جس کے پاس ایک انتظامی عہدہ موجود ہے, وہ اپنے ماتحت عملے کو یہ تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں کہہ سکتا نا کہ جی جو میرے اخراجات ہوں گے آپ اپنی جیب سے برداشت کریں. اگر انہوں نے کوئی فنڈ بنایا ہوگا سرکاری طور پر تو اس فنڈ سے تو پیسے خرچ ہو سکتے ہیں. یا ڈپٹی کمشنر صاحب اپنا بردر یہ بھی سازش ہے. دیکھیں بردر, یہ بھی ایک سازش ہے کہ ڈی سی سے کسی نے کہلوایا ہوگا کہ بھائی یہ کام کروا, ورنہ ڈی سی دیکھیں یہ ایک اور الگ بحث ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی کہ ڈی سی صاحب اتنے بچے ہیں, اتنے نہ سمجھ ہیں کہ ان سے کسی نے کہلوا دیا کہ یار آپ ایسا کام کریں تو آپ کے معاملات چلتے رہیں گے. ماضی میں یہ پریکٹس ہوتی رہی ہے, ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, شاید اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کر دیا. لیکن اس وقت پٹواریوں کے انہوں نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور انہوں نے تو سٹینڈ لے لیا اس کے اوپر. وہ تو اس وقت سٹرائک پہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے اور چھٹیوں کی درخواستیں دیں گے. یہ باتیں جو انہوں نے کی اس میں بھی غلط بات نہیں ہے. پٹواری کا ہم لوگ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کروڑوں پتی بن گئے, تنخواہ ان کے پاس اتنی نہیں ہوتی تو پیسے کہاں سے آتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد اور پٹواریوں کے درمیان کا جو معاملہ تھا اس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے, اور کوشش کریں گے ہماری ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد مغیث ثناءاللہ سے بھی ہماری بات ہو سکے. ہمارے پروڈیوسر صاحب مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نے بھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے موقف دینے سے انکار کیا ہے. کوشش کریں گے ان کو بھی لائیو کال پہ لیں, اس معاملے پر بات کریں گے. اب اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ہری پور کی جو مصروف ترین صدیق اکبر چوک ہے, وہاں کا ایک اوور ہیڈ جو برج تھا, آج سے تقریباً 17 مارچ 2017 کو جو ہے وہ اس کی منظوری کی تھی, اور K2 ٹی وی پر ہی ہم لوگوں نے یہ والی نیوز چلائی تھی کہ اوور ہیڈ برج جو وہ ہے وہ اس کی حالت خراب ہے, جس پر جو ہے وہ ہماری K2 ٹی وی کی خبر پر اس وقت کے MNA بابر نواز خان صاحب نے جو ہے وہ ایکشن لیا اور 17 مارچ 2017 کو اس جو ہے اس اوور ہیڈ برج کی منظوری دی تھی. اور اس آج سے 3 سال پہلے تقریباً جی سر صدیق, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ 17 مارچ 2017 کو یہاں پر کیونکہ لوگوں کا مسئلہ تھا, عوامی مسئلہ تھا, یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات تھی روڈ کراس کرنے میں, اور وہاں پر ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہوتا تھا,
تو اس وقت کے ممبر قومی اسمبلی بابر نواز خان صاحب نے یہاں پر اوور ہیڈ برج کی منظوری دی تھی 1,57,00,000 روپے کی. بالکل, اور اس کے اوپر کام بھی ہوا اور اس کے معاملات آگے بھی بڑھے. جب تک وہ اسمبلی میں تھے تب تک تو معاملات چلتے رہے, لیکن وہ اسمبلی سے کیا گیا کہ وہ کام بھی رک گیا اور لوگوں کے مسائل اس سے پہلے ایک رپورٹ ہمارے نمائندے نے بنائی ہے, بالکل وہ چلا دیں. جی ناظرین, اس سے پہلے ہم لوگ گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے نمائندے جاوید خان جدون نے ایک رپورٹ بنائی ہے, وہ دیکھتے ہیں. ہری پور کے مصروف ترین صدیق اکبر چوک میں پیدل چلنے والوں کے لیے منظور کیے جانے والے اوور ہیڈ برج کا سامان زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہونے لگا ہے. اوور ہیڈ برج کا سامان پڑے 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, مگر پل کی تنصیب نہ ہو سکی. نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے سابق ایم بابر نواز خان کی جانب سے 17 مارچ 2017 کو 1,57,00,000 روپے کی منظوری کے بعد پل کی بنیادوں کا کام مکمل کیا گیا, مگر بعد ازاں اس کی تعمیر کا کام آگے نہ بڑھ سکا, جس کی بنیادی وجہ ٹی ایم اے ہری پور کی جانب سے NOC کی واپسی بتائی جاتی ہے. اسی طرح 20 لاکھ سے زائد کی لاگت سے فٹ پاتھ سے گزرنے والی بجلی کی تاریں جو پل کی تنصیب میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھیں کو نئے پل لگا کر اونچا کیا گیا تاکہ تاریں پل سے نہ ٹکرا سکیں. صدیق اکبر چوک, جہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سکولوں کے طلبہ و طالبات, مرد و خواتین کو روڈ کراس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہیں پر ٹریفک پولیس بھی بے پناہ مسائل سے دوچار نظر آتی ہے. اور خاص طور پر چوک سے ملکہ سینٹینیل ماڈل ہائر سیکنڈری سکول, جس کا داخلی گیٹ عین صدیق اکبر چوک میں ہے, کہ ہزاروں بچوں کو روڈ کراس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ عوامی سہولت کے لیے لائے گئے 1,57,00,000 روپے کی خطیر قومی امانت کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا ٹی ایم اے ہری پور؟ سستی کسی بھی ادارے کی ہو, کمشنر ہزارہ اور DC ہری پور کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جاوید خان جدون, K2 TV, ہری پور. جی ناظرین, جاوید خان جدون کی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی. بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اوور ہیڈ برج کا, اور اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بابر نواز خان, آپ رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. سر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. اچھا سر, بتائیے گا K2 TV پر ہم نے جو ہے وہ نیوز چلائی تھی, جس کے بعد آپ نے اس خبر پر ایکشن لیا اور اس اوور ہیڈ برج کی منظوری دی, اور منظوری ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کام شروع ہوا اور پھر اس کام کو روک دیا گیا, وجہ کیا تھی؟ بھائیان, مارچ 2017 میں K2 TV پہ خبر چلی تھی اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ہری پور کی عوام کو بڑا روڈ کراسنگ میں ایشوز آتے ہیں اور اس کے لیے اوور ہیڈ برج ہونا چاہیے. جی جی. تو وہ پھر میں نے اس وقت جو NHA چیئرمین تھے تارڑ صاحب, ان کے پاس گیا اور 3 اوور ہیڈ بریجز اپروو کروائے تھے. جی جی. ایک صدیق اکبر چوک میں, ایک تھوڑا آگے سلک وے پلازا کے قریب, اور ایک سرائے سالہ کے مقام پر. اور اس ایک برج کی جو پرائز تھی وہ تقریباً 1,54,74,606 روپے تھی, جو بعد میں تقریباً 20 لاکھ اس میں اور اضافہ کیا گیا, کیونکہ وہاں پہ تاریں گزرتی تھی, ان تاروں کو سائٹ پہ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی اس وقت کے ضلع ناظم عادل اسلام صاحب اور یوسف ایوب صاحب اور میرے درمیان کوئی نوک جھونک ہوئی سوشل میڈیا کے ذریعے, اور کوئی کریڈٹ کی جنگ شروع ہو گئی, اور اس کی وجہ سے یہ التوا کا شکار ہوا. لیکن بعد میں پھر فیاض شاہ صاحب جو اس وقت کے DC تھے اور خالد حمدانی صاحب جو DPO تھے, ان دونوں کے بیچ میں مداخلت سے انہوں نے ایک سسٹم چلایا اور الحمدللہ ہم نے وہ کام سٹارٹ کر دیا NHA کی مدد سے. اس وقت TMA نے ہمیں NOC بھی ایشو کر دی تھی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو صوبائی گورنمنٹ اس کے لیے جب تک NOC نہ دے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کے املاک کا استعمال یا وہاں پہ کام نہیں کر سکتی. اور جس کے بعد انہوں نے یہ NOC پھر جب ڈسٹرکٹ ناظم اختر نواز صاحب تھے تو انہوں نے آ کے وہ NOC کینسل کر دی, اور اس میں انہوں نے یہ پلی رکھی کہ بھائی ہم ان فیوچر ہم سوچ رہے ہیں کہ سبزی منڈی سے لے کے شاہ محمد تک ہم اوور ہیڈ برج وہ ٹائپ ایک فلائی اوور جو ہے تو وہ بنائیں گے. وہ فلائی اوور جب بنے گا تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی, تو اس لیے اس کو نہ بنایا جائے جب تک ہم فلائی اوور نہیں بناتے.
اور یہ منطق رکھ کے انہوں نے ایک بہت ہی ضرورت کی چیز، اور اسپیشلی جب بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے تو وہ K2 کی خبر میں باقاعدہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ بچوں کو روڈ کے اوپر کھڑا دکھایا گیا تھا، جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگ اور ہماری خواتین جو اس کو یوز کرنا تھا جنہوں نے، اس کو روکنے کی وہ کی گئی، اور آج کی ڈیٹ میں جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ NOC کینسل کر دی گئی اور اس ٹھیکیدار کو یہاں کام کرنے سے منع کر دیا، جبکہ کام تقریباً 90% کمپلیٹ ہے۔ بابر نواز صاحب جس ٹھیکیدار کی آپ بات کر رہے ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ٹھیکیدار ہی فوت ہو گیا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو سامان لا کے رکھا گیا، وہ جو لاکھوں روپے کی وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر برج کی جو چیزیں موجود ہیں، جو مٹیریل پڑا ہوا ہے، اس کو بھی زنگ لگ رہا ہے، تو کیوں نہ پھر جو TMA کا عملہ یا NHA کے جو ذمہ دار لوگ تھے اس کو اٹھا کے کہیں اور شفٹ کروا دیتے جیسے باقی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ قومی خزانے کو نقصان کیوں دے رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ دیکھیں 2.25 کروڑ روپے کی سکیم ہے ضلع ہری پور کی، ایک عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے لائی ہوئی سکیم ہے۔ میں نے تو DC ہری پور سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر میری تختی اگر اس میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو ہٹا دیں، توڑ دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہاں پہ جس شخص کی تختی کہیں میں اپنے خرچے پہ وہ تختی بنا کے اپنے ہاتھوں سے لگا کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را ہری پور کے عوام کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آج اگر دیکھیں آپ 600 گاؤں کی گیس میں اپروو کر کے لے کے آیا، جو ہم نے 2021-22 کمپلیٹ کرنی تھی، لیکن آج وہ سارے کام التوا کا شکار ہیں۔ گرڈ اسٹیشن میں 2 اپروو کر کے لے آیا 132 کے، وہ دونوں کے دونوں پہ ابھی تک جو ہے تو وہ کام سست روی کا شکار ہے۔ جو 8 مہینے میں کمپلیٹ ہونے والے کام تھے ان پہ 2.5 سال گزر گئے، 2 سال 4 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں۔ اتنا ہی میرا ٹائم بھی اقتدار میں گزرا تھا، لیکن میں ضلع ہری پور میں نظر آتا تھا۔ آج ہمارا منسٹر یہاں کا ہے لیکن ہمارے پاس گیس نہیں ہے۔ بابر نواز صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بابر نواز صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا جی کہ میں اپنے خرچے پہ تختی بنا کے کسی کی بھی لگوا سکتا ہوں، کوئی بھی لگا لے، لیکن اس اوور ہیڈ برج کو مکمل ہونا چاہیے۔ تو عمر ایوب صاحب سے رابطہ کریں، آپ خود یہ اس میں پہل کریں کہ کہیں جی کہ میں اپنی تختی اترواتا ہوں، آپ کی بنواتا ہوں، لگواتا ہوں۔ پہ تو آلریڈی وہ تختیاں لگا رہے ہیں، اس جگہ پہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ بھی تختی لگانی ہے تو میں پیسے دے دیتا ہوں، تختی لگا لیں، اس کا افتتاح کر لیں، جیسے ہری پور میں باقی سکیموں پہ میری سکیموں پہ افتتاح کر رہے ہیں۔ کم از کم جو ہے تو ہری پور تو آپ پہل کریں نا بابر نواز صاحب، آپ پہل کریں، آپ تختی بنوائیں اور وہاں پر جا کے لگوائیں۔ پہل کر رہا ہوں نا، میں کب سے اس کی تختی بنا کے لگاتا ہوں، تو جب مجھے وہ دن دے دیں کہ فلان دن میں نے افتتاح کرنا ہے، وہ تو آلریڈی میری سکیموں کے افتتاح کر رہے ہیں۔ اگر ایک اس کا بھی افتتاح کر لیا تو کم از کم ہری پور کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا کام تو ہو جائے گا۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ بابر نواز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسے صاحب، اچھا یہ تختیوں کی گیم ہے، ساری تختیوں کی گیم ہے، اس کی تختی ہونی چاہیے، میری تختی ہونی چاہیے، پچھلی دور حکومت کا کام تھا، اس میں کیسے ہوگا، وہ تو کریڈٹ کسی اور کو چلا جائے گا۔ کریڈٹ کی بات کریں نا تو میں یہ بات ہم لوگ بھی اور ہر عام و خاص سے پوچھ لیں، جس نے ہزارہ موٹر وے پہ سفر کیا، جو مرضی کہہ دے، پرائم منسٹر نے افتتاح کیا، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے، سابق پرائم منسٹر ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، یہ منصوبہ ان کا مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی، چاہے جیسے بھی لے کے آئی، چائنا کے ساتھ، سی پیک کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے، لیکن یہ شروعات ان کی تھی۔ آج ہزارہ کے لوگ کم از کم ان کو یہ کہتے ہیں کہ موٹر وے کے ذریعے جو بدریہ، حسن ابدال، ہری پور، ایبٹ آباد اور پھر مانسیرہ جاتے تھے نا، اور ان کو 5 سے 6 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، وہ آج ان کو دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیں کچھ تو اچھا ہوا۔ اب تختیاں کسی کی بھی لگ جائیں، عوام کو فائدہ پہنچے، اور یہ اوور ہیڈ برج جس طرح سے وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا دن کو سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اسکول کے بچے بچیاں، ان کے لیے منصوبہ لایا گیا تھا، اور اس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ تقریباً 2.25 کروڑ روپیہ اس کے اوپر لایا گیا، سامان لا کے رکھ دیا گیا، تو آج وہ سامان اس کو زنگ لگ رہا ہے، اور 90% کام مکمل بھی ہے، اور اب اس کا NOC کینسل کر دیا۔ بھائی جس نے NOC کینسل کیا اس سے وہ پیسے لے لیں، اس سے ریکوری کروائیں، بے شک کینسل کر دیں، اور اس پیسے کو قومی خزانے میں جمع کرا دیں۔ بالکل، اور جو وہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی ہماری TMA اب کیا کہیں، وہ بھی نہیں اٹھا رہے، اس کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جس نے یہ کہا ہے کہ وہ TMA کے افسران نے کہا ہوگا نا، TMA کے افسران جو TMO صاحب ہیں، اگر آپ نے NOC اس کا کینسل کیا ہے اور آپ نے سمجھا کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے یا اس وقت بھی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے اوپر جو خرچہ آیا یا جو اس سامان کی جو لاگت ہے، آپ اتنے پیسے اپنے جیب سے، اپنے قومی خزانے میں TMO کا جو اکاؤنٹ ہے یا جو TMA کا جو فنڈ ہے اس کے اندر آپ وہ پیسے ڈال دیں، تو ٹھیک ہے، چلیں آپ نے وہ خرچہ، وہ اپنے جو نقصان تھا اس کو اپنے ساتھ لیا،
اس ملک کے اوپر، اس ملک کی غریب عوام کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں پڑا تو پھر تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بتائیں کہ کیسے NOC کینسل کیا، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس وقت اگر یہ منصوبہ جو ہے یہ پاسبل نہیں تھا، یہ اس کی کوئی فیزیبل نہیں تھا، تو پھر اس وقت اس کی NOC کیسے جاری کی گئی. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات ہیں. حکومت خیر پختونخوا کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ویسے کوئی منصوبہ، بابر نواز صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر وفاق کوئی چیز لائے کے آتی ہے کسی صوبے کے اندر تو صوبے کی اس کے اوپر رضامندی بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر صوبہ اس کے اوپر ایگری ہوتا ہے تو تب وہ چیز ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کاغذ بڑا ضروری ہوتا ہے. جی ناظرین، آج کے پروگرام پبلک فورم ہزارہ نے ہم نے پہلے ٹاپک میں ہم نے بات کی ہے ضلع ایبٹ آباد کے حوالے سے. وہاں کے جو کچھ علاقے ہیں جس میں شیروان، گلیات، تناول، حویلیاں اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر سوئی گیس کی فراہمی جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن وہ پائپ لائنز جو لائنز تھی وہ بچھا دی گئی، لیکن سوئی گیس کی جو فراہمی تھی اس کو ممکن نہیں بنایا گیا. اور دوسرے ٹاپک میں ہم نے بات کی ہے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد اور پٹواریوں کے درمیان کے جو معاملات تھے. اور تیسرا ٹاپک جو ہمارا تھا صدیق اکبر چوک کا اوور ہیڈ برج. اور ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے صدیق اورنگزیب اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.